अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसे डिस्क्राइब करने के लिए भी अल्फाज चाहिए ख़ास किस्म के। उसे समझने के लिए और समझाने के लिए भी बड़े ख़ास किस्म के ही अल्फाज चाहिए। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हर 15-15 मिनट के बाद, ये फ्लूइड सिचुएशन है, चेंज हो रही है। जब तक आप सुनेंगे हो सकता है इसके फैक्ट्स में कुछ तब्दीली आ चुकी हो, लेकिन अब तक की सूरत हाल है कि गुज़िश्ता कई घंटे से इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी तादाद, जिसकी तादाद टेलीविज़न चैनल्स पे अंदाज़न 5,000 बताई जाती है, बैक्ड अप विद पैरामिलिट्री रेंजर्स जो है, इमरान खान को जमान पाक से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। इमरान खान जमान पाक में हैं, उनके साथ इंटरनेशनल मीडिया के कुछ अफराद भी हैं। गालिबन BBC का कोई कॉरस्पॉन्डेंट है, CNN का कोई कॉरस्पॉन्डेंट है, वो उन्हें इंटरव्यू भी देने की कोशिश कर रहे हैं, ये दे रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने अपना एक मुख्तसर बहुत छोटा सा वीडियो मैसेज इशू किया, जिसको सुन के ये लगता है कि वो जहनी तौर पर तैयार हैं कि बिल आखिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिकॉज वो कहते हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, कि मुझे मार भी दिया जाए, तो पाकिस्तान के अवाम को मुखातब करके उन्होंने कहा है कि आपको अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है। ये और बात है कि पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद डिफाइंड क्या है, उसे कभी ठीक तरह से डिफाइन ही नहीं किया जा सका। इसीलिए ये जो निज़ाम है सारा का सारा, जिसको इस वक्त PMLN लीड कर रही है, जिसके साथ बदकिस्मती से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है और बैरूनी ताकतें खड़ी हैं, इनका तमाम तर फोकस और हदफ जो है वो इमरान खान के ऊपर है। लेकिन अब तक के फैक्ट्स हैं क्या? एक तो इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश में पूरे लाहौर शहर को एक बैटल ग्राउंड में बदल दिया गया है। जमान पाक चूँकि पुराने लाहौर और मॉल रोड के दरमियान में है, धर्मपुरा रेलवे स्टेशन का जो इलाका है, HSN कॉलेज का जो इलाका है, उसके पीछे है कैनाल रोड के साथ। तो इस इलाके की तरफ आने वाले तमाम रास्ते, कैनाल रोड हो या और छोटी सड़कें हों या पगडंडियाँ हों, उन्हें पुलिस ने बंद किया हुआ है। उसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक कारकुनों में और पुलिस के दरमियान में एक झड़पें हो रही हैं, जिसमें पुलिस बेलादरेग आंसू गैस की शेलिंग कर रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। इमरान खान के घर के अंदर आंसू गैस के कंटेनर जो हैं वो फेंके जा रहे हैं। इमरान खान वहाँ पर फॉरेन मीडिया के साथ जो है वो प्रेजेंट हैं, जहाँ BBC है, CNN है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि उनके वीडियो मैसेज से ये लगता है कि वो जहनी तौर पर तैयार हैं कि बिल आखिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर उनको गिरफ्तार ना कर सके अगले घंटों में, तो उसकी वजह वो प्रोटेस्ट हो सकते हैं जो पूरे पाकिस्तान में बतदरीज फैल रहे हैं। जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है कि ये प्रोटेस्ट ना सिर्फ लाहौर में मुताद जगहों पर हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, जैसे लिबर्टी चौक पे हो रहे हैं, ये कराची के अंदर भी हो रहे हैं, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी हो रहे हैं, ये पेशावर में भी हो रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से शहरों में इन मुजाहरों के अंदर जो रेटरिक है और जो इमोशनल इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने कई वीलॉग्स में आपको पहले बताया कि देयर रिस्क्स ऑफ एन एथनिक डायमेंशन, the way things have been handled in Pakistan as a result of the सॉफ्ट कू बाय जनरल बाजवा, जिसको कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रेग मुरे, फॉर्मर हाई कमिश्नर क्रेग मुरे अब कह चुके हैं ट्वीट में कि जनरल CIA ने जनरल बाजवा को इस्तेमाल करके, दिस इज़ द सब्सटेंस ऑफ हिज ट्वीट, कि एक सॉफ्ट कू किया CIA ने पाकिस्तान के अंदर। ये कहना है फॉर्मर ब्रिटिश हाई कमिश्नर, ब्रिटिश जो एम्बेसडर हैं क्रेग मुरे का। तो जब से ये सॉफ्ट कू हुआ है, मैंने इस पर सैकड़ों वीडियो की हैं, और क्रेग मुरे ने तो मार्च 2023 में जाके इसको कहा है कि CIA ने सॉफ्ट कू किया। मैंने तो इस कू के अभी जब ये हो रहा था, तो मैंने उस वक्त मार्च 2022 के अंदर ये बताना शुरू कर दिया था कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं, और इससे पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की डेंजरस फॉल्ट लाइंस पैदा होंगी, और किस तरह से पाकिस्तान का जो पूरा मुस्तकबिल है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। बहरहाल, मूविंग फॉरवर्ड, अब तक और ये मुजाहरे, मेरा मतलब कहने का था कि ये मुजाहरे, हाँ, कोयटा में भी मुजाहरे हो रहे हैं। तो अगर तो ये मुजाहरे बहुत सस्टेन्ड होते हैं, बहुत इंटेंस होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा झड़पें होती हैं, तो हो सकता है कि निज़ाम के ऊपर इतना प्रेशर पड़े कि वो समझें कि जो कुछ वो कर रहे हैं लाहौर के अंदर ये वाइज नहीं है, वो विड्रॉ कर जाएं और इमरान खान को बेल लेने की इजाज़त दें। क्योंकि वैसे भी, अच्छा, ये भी जहन में रखें कि कहा तो ये जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इसलिए आई है कि इस्लामाबाद की एक सेशन अदालत जो है, उसने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट, नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जो हैं वो इशू किए हुए हैं। ये दो केसेस हैं, एक तोशा खाने का केस है जिसमें इमरान खान ने अपने आप को अदालत के सामने प्रेजेंट नहीं किया, बिकॉज ये अदालत F8 की कचहरी में है, और उनके वकला का ये कहना है कि ये उनके जाने के लिए ये इनसिक्योर जगह है, ये ख़तरे से खाली नहीं है। इसकी एक दूसरी लीगल वजह ये भी है
کہ یہ عدالت چاہتی ہے کہ عمران خان وہاں اپنے آپ کو پریزنٹ کریں تاکہ عدالت جو ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد کرے اور پھر کیس کا آغاز ہو سکے. اور چونکہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی اس لیے حکومت اور عدالت دونوں بڑے ڈیسپریٹ ہیں. میرے انالیسس سے، ان مائی ہمبل انالیسس، عدالت کی یہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا کیس جو ہے میں اس کو بھی بتا دوں کہ جو ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کا کنٹیمپٹ اور ان کی بےعزتی کرنے کے حوالے سے کیس ہے. ان دونوں کیسز کے اندر میری ہمبل بہت ہی میری ناقص جو ایک انالیسس ہے، اس کو آپ کوئی بھی اس کو چیلنج کر سکتا ہے، وہ یہ کہ دونوں کیسز میں عدالتیں محض بہانہ ہیں. نہ یہاں کوئی عدالت ہے، نہ کوئی عدالت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی عدالت کے پاس ایسا کیس ہے جس کے اندر عمران خان کی گرفتاری بنتی ہو. نہ ان کیسز کی کوئی سینس ہے، نہ ان کا کوئی سبسٹنس ہے، نہ ان کی کوئی لاجک ہے. یہ دونوں انتہائی واہیات، بیہودہ، پھسٹی اور نان سینسیکل قسم کے کیسز ہیں. ایڈیشنل سیشن اگر عدالت کی ایک ایک کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر عدالت ہی کی اتنی عزت ہے، اس کے کنٹیمپٹ کا معاملہ ہے، تو ایک ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں جن کی عدالت میں جا کے اس کی ویڈیو بھی آپ کو ٹویٹر پہ مل جائے گی. کل ہی میں دیکھ رہا تھا عمران ریاض نے اپنے ٹویٹ پہ وہ چھوٹی سی ویڈیو لگائی تھی جہاں عمران خان ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کی عدالت میں گئے. وہاں انہوں نے ان سے ان کے لیے میسج چھوڑا کہ میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے، آپ سے اپولوجائز کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. ان کے ساتھ ڈاکٹر بابر اعوان تھے، بہت سے اور لوگ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے تھے. تو یہ چیز میں کوئی اب، اور یہ بات، اور یہ ویسے بھی کیس جو ہے یہ کہیں اگست کے سپٹمبر کا کیس ہے. اب اس کیس میں کتنی جان رہ چکی ہے، دس آئی لیو ٹو یور ججمنٹ. اس میں بچا کچھ نہیں. اس میں اس لیے بھی کچھ نہیں بچا کہ اگر عدالت کا کنٹیمپٹ اتنا امپورٹنٹ ہو اس نظام کے لیے یا خود عدالتوں کے لیے، تو جس طرح سے جسٹس مظاہر علی نقوی کے بارے میں جس قسم کے الزام لگائے گئے، جو ٹون اینڈ ٹینر اختیار کیا گیا، جس طرح سے ان کے حوالے سے جعلی یا سچی آڈیو لیکس جو ہیں وہ کی گئیں، جس طرح سے ان کے خلاف کیسز کیے گئے، جس طرح سے اوپنلی میڈیا میں بیٹھ کے ان کو حقارت سے ٹریٹ کیا گیا، ان کی پوری فیملی جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور خود مریم نواز جو ہیں وہ لینگویج یوز کرتی رہیں، پی ایم ایل این کے اور لیڈر یوز کرتے رہے، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ یوز کرتے رہے. اس سب سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کنٹیمپٹ کا تو سسٹم میں عدالت کا ہے ہی نہیں. اور تھوڑا سا کنٹیمپٹ کی بات کو آگے لے کے چلیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا 28 فروری کو، جس کا جسٹس مظاہر نے اس کو ایک طرح سے انیشیٹ کیا تھا جب انہوں نے سو موٹو نوٹس کا کہا تھا 16 فروری کو، اور اس کی سزا جو جسٹس مظاہر کو ملی وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا کیا ہوا؟ پہلے تو گورنر خیبر پختونخوا نے سپریم کورٹ کو لٹرلی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ ٹیکنگ اے پیس ایٹ، وہ انہوں نے اس کو تمسخر بنایا سپریم کورٹ کے فیصلے کا، اور وہ انہوں نے خط نہیں کھول رہے، یہ نہیں ہو رہا. جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو اب پریزیڈنٹ سے ملاقات کرنے کے بعد اور الیکشن کمشنر سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ 28 مئی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے سجیسٹ کر دی ہے. مطلب this is clearly contempt of court and taking a piss at the Supreme Court of Pakistan. لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے. ڈان اخبار کی جو سٹوری اگر آپ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ رپورٹر نے لکھا ہے کہ ایک سوال کے جواب میں گورنر کے پی نے یہ بھی کہا کہ میں الیکشن ہوتے نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی. 30 اپریل کی تاریخ جو پنجاب میں دی گئی تھی، پریزیڈنٹ نے جو تاریخ دے دی تھی، جس کے بظاہر میں ڈرامہ ڈھکوسلا کیا جا رہا تھا کہ وہاں الیکشن ہوں گے، اب اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر پاکستان نے ایک اعلامیہ ایشو کیا ہے اب سے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے، جس میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی نہ تو چیف سیکرٹری پنجاب، نہ آئی جی پی پنجاب، نہ اسے کہتے ہیں سیکرٹری ڈیفنس، ان سب نے کہہ دیا کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. اور آئی جی پی پنجاب جن کے پاس 3.5 لاکھ پولیس ہے اور جنہوں نے اس وقت 5,000 پولیس جھونکی ہوئی ہے، دونوں نے مل کے، رینجرز نے اور فیڈریشن نے دونوں نے مل کے جھونکی ہوئی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک انہیں آرمی کی سپورٹ نہیں ہوگی، افواج پاکستان کی، تو الیکشن کے لیے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر ہی نہیں سکتے. سو بیسکلی کیس پنجاب میں بھی یہ بنایا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، اور یہ 28 مئی کی جو تاریخ تھی یہ بھی مجھے کوئی بہت سیریس چیز نہیں لگ رہی. یہ مجھے کوئی سٹاپ گیپ قسم کا ارینجمنٹ لگ رہا ہے جس کا مقصد جو ہے وہ ٹائم بائنگ ہو سکتا ہے. ہم اس حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ حالات کوئی سیکیورٹی کے ایسے تھے ہی نہیں، نہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں تو بالکل بھی نہیں تھے، اور بہت سے حالات جب ضرورت ہوتی ہے تو ان کو کریٹ بھی کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے ہم پچھلے ویلاگس کے اندر بہت ڈسکشن کر چکے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ مین مقصد تھا کہ آپ نے الیکشن نہیں کروانے ہیں، اور یہ بھی ایک چھوٹا مقصد ہے. اصل مقصد ہے کہ آپ نے عوام کی طاقت کو کچلنا ہے، عمران خان کو باکسن کرنا ہے، نیوٹرلائز کرنا ہے، مار دینا ہے یا خاموش کر دینا ہے، یا اس کی پولیٹیکل حیثیت کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیں گے اگر کوئی ایسی سچویشن کبھی آئے گی
جہاں الیکشن ہمیں سوٹ کریں گے، اس کے ڈیزائرڈ آؤٹ کم ہم پیدا کر سکتے ہوں گے تو ہم الیکشن کا جو ہے اس حوالے سے کروائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کچھ ضروری نہیں ہے کہ اکتوبر 2023 کے اندر بھی انتخابات ہو سکیں۔ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، چونکہ اب کریگ مرے جو ہیں برٹش جو ایکس ایمبیسڈر ہیں، جو ازبکستان میں برطانیہ کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں، اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، میرا خیال ہے آپ میں سے سبھی لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے کہ کریگ مرے جو ہیں انہوں نے کوئی CIA کا یا جنرل باجوہ کے درمیان کوئی کورسپونڈنس نہیں پڑھی ہوگی، کوئی سیکرٹ میمو لیک نہیں ہوا ہے، کوئی آڈیو یا کوئی ویڈیو انہوں نے نہیں دیکھی، انہوں نے بائی دا اسٹرینتھ آف ہز انڈرسٹینڈنگ انہوں نے یہ انالیسس آفر کیا ہے۔ سو میرے میں اور کریگ مرے کے انالیسس میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم دونوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کے سالڈ لینس سے پاکستان کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ یہ ایک انٹر ڈسپلنری اسٹڈی ہے، اور جو بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کو ٹھیک طرح سے سمجھتا ہے اس کو بہت پہلے یہ سمجھ آ گیا کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ محض ایک انٹرنل چیز نہیں ہے، اس کی بڑی اسٹرانگ ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے۔ ایک بہت انٹرسٹنگ اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیسے وہ تمام ٹاؤٹس، اسپوکس مین یا ایسٹس جو آپ کو سوشل میڈیا پہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے نظر آتے ہیں، ان کے اندر آپ کو کتنی ایک کوائٹ سیٹسفیکشن اور خوشی اور مسرت نظر آ رہی ہے پاکستان کی صورتحال میں۔ ان کے اگر آپ کامنٹس پڑھیں تو اس کے اندر سے خوشی پھوٹ پھوٹ کے ان کو نظر آ رہی ہے۔ وہ کبھی اتنے خوش نہیں تھے۔ 1971 کے بعد ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اتنی بڑی اور واضح فتح جو ہے وہ کبھی نصیب نہیں ہوئی، بلکہ یہ ان مینی ویز 1971 سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بیکاز 1971 کے بعد پاکستان کے اندر جو ویسٹ پاکستان تھا اس کا پھر بھی ایک کور انٹیکٹ تھا۔ یہاں تو ابھی ویسٹ پاکستان کے اندر جو اب پاکستان ہے، اس کا اسٹیٹ سٹرکچر کیا ہوگا، اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی فیوچر میں، یہی کلیئر نہیں ہے۔ سو ظاہر ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت ہی مزے سے اس پوری صورتحال کو دیکھ رہی ہے۔ پلان میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس وقت کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ریئیکشن لوگوں کا کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس کی ایک لارجر پولیٹیکل پکچر پہ جو انٹرنل پالیٹکس کی پکچر ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اتنی بڑی میڈنس جو کی جا رہی ہے اس کی سینس کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپیرنٹلی PMLN کو پلیز کرنا، خوش کرنا، سیٹسفائی کرنا ضروری ہے، جہاں مریم نواز صاحبہ مسلسل کئی ہفتوں سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ ان کی لیول پلینگ فیلڈ، اب یہ لیول پلینگ فیلڈ بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے پچھلے ہی پوائنٹ میں مجھے تھوڑا سا اس کا ایکسپلین کر دینا چاہیے تھا، دونوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ توشہ خانے کا جو کیس عمران خان پہ بنایا ہے، گھڑیوں کا یا کسی انگوٹھی کا یا کسی چیز کا، اس کو جب آپ توشہ خانے کی اوور آل جو کرپشن کی گئی ہے توشہ خانے کے حوالے سے، جس طرح سے اس کو مس یوز کیا گیا ہے گزشتہ 50-60 برس میں، اس کے تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ عمران خان کے بنائے ہوئے جتنے بھی کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں ان کی وہ محض ایک جوکس ہیں، ان کی کوئی سیریس حیثیت نہیں ہے۔ پہلے تو توشہ خانے کا 1990 سے 2002 تک کا ریکارڈ، جس میں 2 دفعہ PMLN کی اور 2 دفعہ PPP کی حکومت رہی، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے لایا ہی نہیں گیا۔ اور اب یہ بات واضح ہو چکی ہے ابو ذر نیازی کے اور بہت سے لوگوں کے کامنٹ سے۔ ابو ذر نیازی نے ٹیلی ویژن پہ یہ کامنٹ کیے ہیں، بہت سے لوگ نے بڑی اس کی تفصیل ٹویٹر کے اوپر شیئر کی ہے کہ جو ریکارڈ لایا گیا ہے سامنے 2002 سے 2022 کا، اس میں سے بہت سا ریکارڈ چھپا لیا گیا ہے۔ جیسے مریم نواز نے جو گاڑی ان کو UAE نے تحفے میں دی 2008 میں، جو بعد میں اپنے ٹیکس کے گوشواروں میں انہوں نے دکھائی کہ ان کو 35 لاکھ روپے انہوں نے اس پہ دیے تھے، بعد میں انہوں نے اس کو 19 ملین کا، یعنی 1 کروڑ 90 لاکھ کا یا 2 کروڑ روپے کے قریب انہوں نے وہ گاڑی بیچی۔ وہ یہ جو ابھی سامنے توشہ خانے کا ریکارڈ آیا اس میں نہیں ہے، لیکن دیر از اے لارجر اسٹیٹسٹیکل انالیسس جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں توشہ خانے کے ریکارڈ کو چھپایا گیا ہے اور اس کو ایڈٹ آؤٹ کر دیا، اس کو سامنے نہیں لایا۔ بیکاز عمران خان کا جو دور حکومت 4.25 برس کا ہے، اور اس 4.25 برس میں آپ کو پر اینم زیادہ گفٹ نظر آ رہے ہیں، حالانکہ عمران خان نے جو باہر کے دورے کیے ہیں وہ بہت شارٹ اور سوئفٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ڈیلیگیشن جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے ایز کمپیئر ٹو جس طرح سے آصف علی زرداری اور نواز شریف جو ہے وہ ٹریول کرتے رہے۔ تو جنرل مشرف کے دور کا پر اینم جو ریٹ ہے تحفوں کا وہ بھی زیادہ ہے، اور عمران خان کے دور کا بھی آپ کو زیادہ نظر آتا ہے، جبکہ زرداری اور نواز رجیم کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں آپ کو اس کی فریکوینسی اور اس کی انٹریز جو ہیں وہ بہت کم نظر آتی ہیں، جس کے اوپر اب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عدالتوں میں جائیں۔ عدالتوں کے حالات بڑے کمزور ہیں، یہ اور بات ہے کہ وکلا دل کو خوش رکھنے کے لیے یہ ضرور لوگوں کو بتاتے ہیں، اور یہ ان کی پروفیشن کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ ان کو اس میں بلیو کرنا ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر کو بلیو کرنا ہے کہ اینٹی بایوٹکس ڈیفینیٹلی ورک کرتے ہیں یا سرجری سے کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے، اسی طرح وکلا کو بھی ان کے لیے یہ بلیو کرنا بہت ضروری ہے کہ عدالتیں ڈیلیور کرتی ہیں، رول آف لا میٹر کرتا ہے۔
لیکن پاکستان کی عدالتیں ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ کمزور رہی ہیں. لوگ ان کو کرپشن کے بھی الزامات دیتے ہیں, لیکن آئی تھنک جو پرنسپل ایلیمنٹ ہے سمجھانے کا وہ یہ کہ عدالتیں بہت کمزور ہیں, اور عدالتوں کے اوپر بہت زیادہ ہم ریلیف کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتیں ریلیف دے سکتی ہیں. در حقیقت پاکستان کو اگر کوئی سینسر ڈائریکشن چاہیے اور اس کا مستقبل ہے, وہ ایک بہتر بیلنسڈ پولیٹیکل پروسیس سے ہی ہو سکتا ہے. عدالتیں قوموں کو نہیں بناتی ہیں, جج صاحبان قوموں کو نہیں بناتے ہیں, نہ افواج قوموں کو بناتی. فوج کا رول بہت امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو عدالت, لیکن اصل میں جو چیز امپورٹنٹ ہے عصر حاضر میں وہ ایک روبسٹ ہیلدی پولیٹیکل پروسیس ہے, جو پاکستان کے کیس میں ایبسنٹ ہے. بہرحال توشہ خانے کا ریفرنس میں اس لیے دے رہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہیں مریم نواز. لیول پلینگ فیلڈ تو آپ کو توشہ خانے کے جو سارے ریکارڈز ہیں اس کے اندر بھی نظر نہیں آ رہی. مریم نواز جو ہیں چاہتی ہیں کہ ان کی لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عمران خان کو پابند سلاسل کیا جائے, ان کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں, ان کو جیل میں ڈالا جائے, ان کو ایکسکمیونیکاڈو کر دیا جائے, جس طرح سے وہ اور نواز شریف گرفتار ہوئے تھے. یہ جو سارا پلان ہے جو اپیرنٹلی مریم نواز کی لیول پلینگ فیلڈ ہے, اسی پہ ہم رہیں, اس کی یہ صرف ایک ایموشنل اور ایگو ریاکشن ہے یا اس کے اندر کوئی پولیٹیکل سینس بھی ہے؟ جو بھی انفارمیشن اس وقت میرے سامنے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر جذبات اور ایموشنز زیادہ ہیں, اس کے اندر کوئی سیاسی حکمت عملی کا عنصر جو ہے کم ہے. تاہم مریم نواز کو, ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ گھڑی گھڑی فون کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں اس وقت کر رہے ہیں, لیکن مریم نواز کو کتنا ہی آپ طاقتور کیوں نہ مان لیں, جو کچھ ہو رہا ہے اسے آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو یہ سارا اس وقت ہونے دے رہی ہے یا ہو رہا ہے اس کی مرضی سے, رینجر ظاہر ہے اس میں انوالو ہے, یہ کیوں ہونے دے رہی ہے, ان کے گول اس میں کیا ہے؟ میں نے پچھلے 2 ویلاگس میں 3 سیناریوز کی بات کی تھی جو امریکہ میں ایک آبزرور مجھے بتا رہے تھے. سیناریو 1 ہے کہ الیکشن ہو جائیں, کے پی پنجاب میں ہونے دیے جائیں جس میں عمران خان کامیاب ہوں اور وہ ایک جنرل الیکشن کی طرف ملک کو لے کے جائیں. دوسرا یہ ہے جس کا ہلکا سا ہنٹ آپ کو گورنر کے پی کی 28 مئی کی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ ایک اسٹیج سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن, فیڈرل الیکشن اور پروونشل الیکشن دونوں کو اکٹھے کروا دینا چاہیے, کیونکہ آئی ایم ناٹ ریئلی کنونس, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اور قسم کی کھیل ہے. اور تیسرا سیناریو اور یہ کہ ایک وقت میں جنرل الیکشنز ہو جائیں. تیسرا سیناریو یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں جو ملک ماشاء اللہ کی طرف چلا جائے. تو مے بی مریم نواز کا اپنا ایموشنل جو لیول پلینگ فیلڈ کی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو جذباتی ریکوائرمنٹس ہیں اپنی جگہ, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی شاید ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ یہ ہے کہ اتنا قیاس مت جائے, کیونکہ پہلے ہی کہا جا رہا ہے, جب قیاس تھا ہی نہیں تو جب آئی جی پی پنجاب, چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ڈیفینس کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے بیکاز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, انسیکیورٹی ہے, سیکورٹی نہیں ہے, تو پھر اگر مزید ہی حالات خراب ہو جائیں جیسا کہ اس وقت ایک تماشا اس کا ڈسپلے آپ دیکھ رہے ہیں, تو پھر تو بہت بڑا جواز مل جائے گا کہ پاکستان میں جو ہے ایک ایمرجنسی کی ضرورت ہے یا مارشل لا کی ضرورت ہے, یا اس کو آپ ہو سکتا ہے مارشل لا کا نام نہ دیں, اس کو کوئی اور نام دیں. تو یہ مریم نواز کا لیول پلینگ فیلڈ کا ڈھکوسلا اپنی جگہ پہ, شور اپنی جگہ پہ, یہاں ایک لارجر گیم جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. اب کریگ مرے بھی کہہ چکے ہیں اور ہم بھی بہت دفعہ اس کے انالیسس کر چکے ہیں, یہ بات بڑی آبویس ہے کہ جنرل باجوہ نے نہ صرف عمران خان کی حکومت کو انہوں نے بیٹرے کیا, بلکہ میرا کم از کم ہمبل انالیسس یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کو, پاکستان آرمی کو اور اس کے لارجر اسٹریٹجک گولز کو انہوں نے بیٹرے کیا. اور اگر مجھے کوئی کہے تو میں کہوں گا کہ جنرل باجواز رول ان پاکستان ہسٹری از دا سیم جو لارنس آف عربیہ کا رول ہے. اس پہ آپ ضرور ریسرچ کریں, مجھے موقع ملا تو میں اس کے اوپر کوئی ویلاگ بھی کروں گا. لیکن یہ میں سمجھنے سے ٹھیک طرح سے قاصر ہوں کہ اس وقت جو پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے ہیڈڈ اینڈ لیڈ بائی جنرل عاصم منی, اس کی کیا ایسی کمپلژنز ہیں کہ وہ یہ سارا جو تماشا ہے, یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف جو کچھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے, اس کو یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں ہونے دے رہی ہے, اس کو میں واقعی ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. دس از اے ویری ڈیفیکلٹ کوشچن. اب میں تھوڑا سا صرف ایک لاسٹ آپ کو کامنٹ کر دوں. میں نے پچھلے اپنا جو میرا ویلاگ تھا اس پہ میں نے بہت سے کامنٹس دیکھے, میں چاہتا تھا ان کا جواب دوں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں دے سکا. اس میں یعنی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بہت سی چیزیں جو میں کہتا ہوں, یہ میں کوئی لیکچر اس لیے تو نہیں دیتا یہ ویلاگ کا کہ اس کو کسی نے سی ایس ایس کے یا کسی یونیورسٹی کے امتحان کے اندر استعمال کرنا ہے فیکٹس کے طور پہ. میں ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کنوے کرتا ہوں, اس میں لینگویج کی بڑی مس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. ایک جگہ پہ جب میں نے کہا کہ لاہور کے اندر کم از کم 8, لاہور شہر جو ہے اس کے اندر 8-9 ملین کی آبادی ہوگی, میں نے اس کو ڈسٹرکٹ سے الگ کر کے دیکھنے کی کوشش کی. جب لاہور ڈسٹرکٹ کی لاسٹ آبادی کوٹ ہوئی تھی تو وہ تقریباً 14 ملین کوٹ ہوئی تھی, 1,40,00,000 اس میں لاہور کے مضافات بھی آ جاتے ہیں. تو میرا مطلب تھا کہ لاہور پراپر, جس میں اندرون لاہور تمام علاقے, دھرم پورہ ریلوے اسٹیشن, سمن آباد, ماڈل ٹاؤن, ڈیفنس کے علاقے, چوبرجی, آگے چلے جائیں آپ جہاں فیروز پور روڈ ہے, جہاں گلاب دیوی ہاسپٹل ہے,
اور پھر رائبرنٹ تک چلے جائیں جہاں ٹھوکر نیاز بیگ ہے، تو ان سارے علاقوں کو اگر آپ دیکھیں تو کم از کم 8-9 ملین کی آبادی تو اس جغرافیکل سسٹم کے اندر رہتی ہوگی. تو اس پہ کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ اندرون شہر کی آبادی آپ نے غلط کر دی ہے، تو اندرون شہر کی آبادی میکسیمم 2 ملین ہے. آئی واز ناٹ ٹاکنگ آف اندرون شہر، آئی واز ٹاکنگ آف لاہور. جب میں اندرون لاہور سٹی کی بات کر رہا تھا، اس سے مجھے خطرہ یہ پیدا ہوا کہ میرے بہت سے الفاظ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. میں ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ دیتا ہوں جس کو اکثر لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن بہت سا لگتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہوتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا فار انسٹنس کہ لاہور پیرس ہے. پیرس کی اپنی خاص قسم کی ہسٹری ہے اور یورپ کی اپنی ہسٹری ہے جو ساؤتھ ایشیا سے پاکستان سے بہت مختلف ہے. میرا مطلب تھا کہ اگر پاکستان میں کوئی شہر، اگر ہم ایک انقلاب کی بات کرتے ہیں اور ذہنی انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان کے اندر لاہور کی وہی حیثیت ہے جو انقلاب فرانس میں رول پیرس نے پلے کیا تھا. بیکاز لاہور بہت بڑا شہر ہے، اس کے میں نے جیسے کہ ایکسپلین کیا کہ 1 کروڑ کے قریب لاہور کے اندر لوگ رہتے ہیں. یہ ایک پڑھا لکھا شہر ہے، اس میں نوجوان جن کی عمر 35 برس سے کم ہے وہ 65% ہیں. اس میں لا تعداد اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں. یہ نسبتاً ایک اربن شہر ہے، گو کہ یہ اس کے آگے پیچھے دیہات و مضافات بہت ہیں. اور اگر کوئی شہر پاکستان میں ہے جو فکری اور سیاسی تبدیلی میں لا سکتا ہے اور سیاسی تبدیلی کو اس طرح سے باقی ملک کو سیل کر سکتا ہے یا اس پہ امپوز کر سکتا ہے جس طرح سے پیرس نے اپنا ذہنی ہیجان جو ہے اس کو فرانس پہ امپوز کیا، اور پھر پورے یورپ جو ہے اس تک پیرس اپنے آئیڈیاز اور اپنے ریولوشن کو لے کر گیا، جس کو میں پرنسپلی طور پر کوئی جنگ و جدل یا خون کی ہولی نہیں دیکھتا، بلکہ میں اس کو آئیڈیاز کا ایک مارچ دیکھتا ہوں. تو لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو اس طرح دیکھنا شروع کر دیا کہ جیسے میں فرینچ ریولوشن کی بات کر رہا ہوں، یا میں واقعی ایک ٹوٹل سملیرٹی دیکھتا ہوں بٹوین لاہور اینڈ پیرس. ایسا نہیں ہے. لاہور پیرس کی اپنی ہسٹری ہے، لاہور کی اپنی ہسٹری ہے، لیکن پاکستان کے اندر کوئی شہر ہے جو پاکستان میں بہت بڑی سیاسی تبدیلی لا سکتا ہے تو وہ لاہور ہے. بٹ اٹ ریمینس ٹو بی سین، بیکاز پاکستان کے عوام بہت کمزور ہیں. پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ عوام کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ اردو میں لوگ بہت سی ایسی چیزیں لکھتے ہیں کہ پھر یہ ہو گیا 77 میں، پھر 80s میں ہو گیا، پھر فلاں ایڈمنسٹریشن فال کر گئی. در حقیقت پاکستان جب سے ایک سو کالڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا ہے، یہاں کے لوگوں کو کبھی بھی جمہوریت نہیں ملی اور کبھی بھی آزادی نہیں ملی. جو کچھ ہمارے سامنے اب ہو رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کا کیا رزلٹ نکلے گا یہ ہمیں نہیں پتا ٹھیک طرح سے. مطلب اٹ کین بی ویری پازیٹیو، اٹ کین بی ویری نیگیٹو. ہمارے جو چیز امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں، اس کی ایک ایگزامپل سسی کا ماڈل ہے 2011-12 کا ایجپٹ میں، جہاں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا. اس کا ایک اور ماڈل 1973 کا چلے کا ہے، جہاں جنرل پینوشے کو بیرونی طاقتوں نے، سی آئی اے نے استعمال کیا، اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ایلنڈے میرا خیال جو الیکٹڈ تھے وہ اس کو میں مارے گئے. اس کی اور ایگزامپل جو ہے وہ انڈونیشیا کے اندر 1965 کا کو ہے، جہاں جنرل سوہارتو کو استعمال کیا گیا لیفٹ کی، سینٹر آف دا لیفٹ کمیونسٹ مارکسسٹ جو پولیٹیکل فورسز تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے. تمام ایک جعلی کیس بنایا گیا کہ یہاں پر ٹیررزم ہو رہی تھی. ٹیررزم کا بہانہ استعمال کر کے جنرل سوہارتو نے 10 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا انڈونیشیا کے اندر. یہ سب چیزیں آپ اگر جائیں گے گوگل پہ، ویکیپیڈیا پہ، بہت آسانی سے اس کی بہت اچھی ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی قسم کا ایک سافٹ ویئر پلان پاکستان میں ایکسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ان کو کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پاکستان کے اداروں میں اگر کوئی بہتر ضمیر ہے، کوئی شعور ہے تو اس کا راستہ روک سکیں گے. نہیں ہے، ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا. تو پھر اللہ ہی بتا سکتا ہے، کہ اللہ ہی یعنی جانتا ہے کہ کیا ہوگا. بٹ سو فار دس از واٹ مائی کامنٹ از. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو.